अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज डेवलपमेंट जो है वो काबीना की मीटिंग हुई है और काबीना की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत ने ख़ुद से 200 से लेके 500 तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं 200 से 500 यूनिट तक उनको रिलीफ़ दिया है। वफाक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही साथ जो NDMA है, PDMA है, उसकी कारकर्दगी को भी सराहा गया है। और जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने आज एक यूथ बैठी थी, स्टूडेंट्स बैठे थे, उनसे खिताब किया और उसमें जो उन्होंने बात की है कि 2 घंटे अगर लोड शेडिंग कर ली जाए तो 50 अरब रुपए बचत होगी। ये जो उनकी तजवीज़ है ये तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि अगर 10 घंटे कर ली जाए तो और ज़्यादा होगी। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। ये बिजली का मसला और डिस्कोज़ की प्राइवेटाइजेशन पे भी बात हो रही है। जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें वजारत तवानाई और सनत को ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। ये वजारतें कर क्या रही हैं और इनको ख़त्म करने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे, ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। साथ ही साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दीगर मामलात हैं उसमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब का एक सामने आया है। ये रिपोर्ट हो रहा है उनसे मुताल्लिक़ कि उन्होंने ये कहा है कि उनका जो साबिक़ DG ISI हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके साथ एक समाजी राब्ता है। बाकी जो PTI के सियासी मामलात हैं उसमें साकिब निसार साहब का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई से भी उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज भी कर दिया है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो अपोजिशन की जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर जो मुदाखलत की यकीन दहानी, मुदाखलत ना करने की यकीन करवा दी जाए तो वो आइंदा आगे चलने को तैयार हैं, उन्हें फिर इलेक्शन पे कोई एतराज़ नहीं होगा। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे इरशाद साहब। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि सूबे ने, पंजाब ने अपनी तरफ से रिलीफ़ दिया है, 1 से लेकर 200 तक वफाक की तरफ से रिलीफ़ है। लेकिन जो बात अवैस लगारी साहब ने की है कि 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब की बचत हो सकती है, ये तजवीज़ कितनी सेन है और किस हद तक काबिल अमल है? देखें, पूरी दुनिया में जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि पहले जो सहूलतें आवाम को हासिल हैं उसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है। अगर बिजली 24 घंटे लोगों को मिल रही है तो उसके बिल कैसे कम किए जा सकते हैं, क्वालिटी किस तरह बेहतर की जा सकती है, जो कंपनियां होती हैं बिजली फराहम करने वाली, आवाम की जो शिकायत होती हैं उसको दूर करने का क्या बंदोबस्त होता है, और इसी तरह बाकी मामलात में भी होता है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद मुल्क ही होगा जहां वज़राए कराम बैठ के ये तजावीज़ देते हैं कि अगर फ़लाँ सहूलत हम ख़त्म कर दें या कम कर दें तो इतनी बचत हो जाएगी, और पता नहीं वो पैसा कहाँ खर्च करना होता है और क्यों बचत करनी होती है। अवाम की सहूलत के लिए रियासत होती है और अवाम के ही ये पैसा होता है जो रियासत पर, रियासत के इदारों पर, हुकूमत पर, हुकूमत के वज़रा पर खर्च हो रहा होता है। वो लोगों के खून पसीने की कमाई, जो लोग कमाते हैं, जो लोग इस मुल्क का पैदावारी अमल का हिस्सा हैं, उनकी आप सहूलतें कम करके खुशखबरी सुना रहे हैं कि जी तो 24 घंटे अगर बिजली बिल्कुल बंद कर दी जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई 600 अरब का फ़ायदा हो जाएगा, बल्कि मुमकिन है इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो इससे तो फिर बल्कि मेरे ख्याल 600 अरब का हो जाएगा, 1200 अरब का होगा। तो फिर तो ये बड़ा ही आसान नुस्खा है कि बिजली बंद कर दें इतनी फ़ायदा हो जाएगा, फलां सहूलत वापस ले लें तो ये फ़ायदा हो जाएगा जी। तो ये अजीब व गरीब मंतिक है। असल में लोगों का इस वक्त जो इशू है वो ये है कि जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उनका बिल भी वो अदा करते हैं, हुकूमत जो टैक्सेस लगा देती है वो भी अदा करते हैं, जो बिजली का बिल नहीं देते वो भी अदा करते हैं, जो बिजली पैदा कारखाने नहीं करते उसकी अदायगी भी अवाम को करनी पड़ती है, और इस अदाब से वो छुटकारा पाते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ दे रहे हैं और अजीब गरीब एक मंतिक बगारी जा रही है। और यही वजह है जिसकी वजह से इस वक्त मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है हदफ तनकीद भी है और उसकी मकबूलियत ज़मीन बोस भी हुई है इसी तरह की दलीलों से और इसी की तरह की मंतिक से और इसी तरह के मामलात चलाने की वजह से।
جی صحیح ہے. اگر یہ اپروچ ہے حکومتی وزراء کی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. صحیح ہے. پھر عوام تو پھر مایوس ہی ہو گیا اور کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں بجلی کے معاملے پہ تو بھائی صاحب آئیں گے, ذرا ہم ڈیٹیل بات کریں گے. ڈسکوز کی نجکاری سے متعلق بھی 2 وزارتیں ختم کرنے پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اتفاق کیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک معاملہ جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے متعلق چل رہا ہے. اب وہ فوجی تحویل میں بھی ہیں, انکوائری بھی ان کے خلاف انیشیٹ ہو چکی ہے. ٹاپ سٹی کیس آپ کے دور میں ہوا, جب وہاں پہ ریڈ ہوا اور جو الزام ہے فیض حمید صاحب پہ, جب وہ یہ کارروائی کر رہے تھے تو آپ وزیر اعظم تھے, حکومت کے کیا علم میں تھا, کیا حکومت نے اس معاملے پہ کوئی جواب طلب کیا تھا؟ نہیں, اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس ایشو پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا آپ کو علم تھا, تو مجھے کوئی علم نہیں تھا. ہمارا سے تعلق کوئی نہیں ہے اس معاملے سے. اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ صوبے میں ہو رہی ہے وہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں. اگر کوئی فوج مسلح افواج کا کوئی رکن کر رہا ہے تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس پر کارروائی کرتے ہیں. تو مجھے تو نہ اس بات کا علم تھا نہ میرا یہ کام تھا. اچھا, آپ کے علم میں بالکل یہ معاملہ نہیں تھا, کیونکہ کہا یہی جاتا ہے نا کہ اس وقت ایک معاملہ اٹھا, ایک گرفتاری ہوئی اور کہا یہ گیا کہ یہ جو سلیپنگ سیلز ہیں ایم کیو ایم کے, اور باجوہ صاحب نے بھی ان سے جواب طلبی کی. تو اسی لیے تاثر یہ ہے کہ حکومت نے بھی ضرور سوچا ہوگا شکایت جب سامنے آئے گی کہ ایک اعلیٰ افسر جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے یا اپنی حدود کے اندر کام کر رہا ہے, اس پر الزام تراشی ہو رہی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں تھا. تو آگے چلتے ہیں. اب یہ جو ماضی کے معاملات کو یا ماضی کے مدعوں کو اکھیڑا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ خود احتسابی کا یہ جو عمل ہے اس سے معاملات سدھر جائیں گے, آئندہ کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے, اور جس طرح حکومت چاہ رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی لے کے آئیں, اس میں عمران خان کو بھی لے کے آئیں, باقی لوگ بھی سارے آ جائیں, تو یہ واقعتاً صفائی ہو رہی ہے یا معاملات مزید الجھاؤ کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, صفائی تو ہم پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں اور صفائی ہوئی نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے اگر ایک فوجی افسر نے کیا ہے تو اس وقت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. یہ جب بات ہے اس وقت یہ ایک ڈائریکٹر جنرل کی پوزیشن پر تھے آئی ایس آئی کے اندر. تو آئی ایس آئی کا اپنا نظام ہے, ان کے اپنے ڈی جی ہوتے ہیں, اور ان کی جو یہ افسر چونکہ فوجی افسر تھے تو فوج کا بھی اس پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس وقت ان کو کارروائی کرنی چاہیے تھی, اس وقت نہیں ہوئی. اب چلیں, آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا آپ نے کر دی, آپ نے کر دی ہے, ان پہ چارجز عائد ہو جائیں گے, ان کا کورٹ مارشل ہوگا, یہ فوج کا فیصلہ ہے, یہ ان کے قانون میں موجود ہے, اس میں ان کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے زینت یہ بات نہیں بننی چاہیے. یہ ایک معمول کی بات ہے. ہاں, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ملک کے اندر ایک 3 اسٹار جنرل یا ایک انٹیلیجنس کے سربراہ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. یہ بات یقیناً پہلی دفعہ ہوا ہے, لیکن یہ ایک لیگل ایشو ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس پر الزام لگتے ہیں اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کی جو حد تک ہے وہ میڈیا میں نہ کی جائے. ہم تو ہر ایک پہ الزام بھی لگاتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ملا بھی کچھ نہیں ہے. میں خود اس پروسیس سے بہت دفعہ گزر چکا ہوں. تو ان کا ٹرائل ہوگا, اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کچھ کیا ہے تو سزا مل جائے گی, نہیں کیا تو بری ہو جائیں گے. اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ میں حیران ہوں کہ وفاقی وزراء بھی اس پر کامنٹ کر رہے ہیں, پورا میڈیا بھی کر رہا ہے. اور اگر کوئی اور بات ہے کہ اس میں جو کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے بھی ایشوز ہیں, تو وہ ایشوز بھی آپ کو چارج شیٹ کرنا پڑے گا کسی قانون کے مطابق, پھر اس پہ ایویڈنس دینا پڑے گا, پھر وہ ٹرائل ہوگا, اس کے بعد سزا یا بری ہو جائیں گے. اس میں مزید اس کے اندر کو ریڈ کرنا میرا خیال ہے کچھ کیا سارائی کی بات ہی ہے. آپ سے پوچھنے کی جسارت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو پیناما کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے دور کا ہے. میاں صاحب کو جو سزائیں ہوئیں
اور اس میں ثاقب نثار صاحب کا اور کچھ ججز کا معاملہ تھا. اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی وزراء ہے، کیونکہ یہ معاملہ پبلک اس لیے ہو رہا ہے اور میڈیا پر اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور پھر فیڈ کی جاتی ہیں سٹوریز کہ جی فیض حمید صاحب کا یہ سیاسی رول تھا اور اس میں ثاقب نثار ملوث تھے اور وہ جوڈیشری کو کر رہے تھے. شوکت صدیقی صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو چونکہ آپ اس وقت وزیر اعظم تھے ملک کے، تو میرا سوال اسی پس منظر میں تھا کہ یہ چیزیں اگر سارے لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا اس سے صفائی ہو جائے گی، اور آئندہ کے یہ دروازے جو ہم مداخلت کے کہتے ہیں، عدلیہ کی مداخلت کے کسی اور ادارے کی، یہ بند ہو جائے گی، یا یہ ایک ایسا الجھاؤ ہے جس کو سلجھانا پھر مشکل ہوتا چلا جائے گا؟ دیکھیں، اگر کارروائی قانون کے مطابق ہوگی، ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور اس کے اندر آپ ایویڈنس کے مطابق سزا دیں گے تو بالکل یہ ضروری بھی ہے، یہ حکومت کو کرنا بھی چاہیے. اور یہ اگر ماضی میں نہیں ہوا تو آج ہو جائے تو اس کے یقیناً مستقبل میں اس کے اثرات ہوں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو بجائے قیاس آرائی کے اور سٹیٹمنٹس کے آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ آ کے وزیر قانون وضاحت کر دیں کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف یا جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف یا کسی اور صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے جس کو وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلیئرٹی آ جائے گی اور ساری قیاس آرائی ختم ہو جائے گی کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس پر وفاقی حکومت ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتی ہے. پروسیکیوٹ کرنا وفاقی حکومت کی چوائس نہیں ہوتی. اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہم ہمیشہ ان معاملات کو قیاس آرائی کا سلسلے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور بعد میں نہ ایویڈنس آتا ہے نہ چارجز لگتے ہیں اور یہ سارا معاملہ اسی طرح یہ ایک معاملہ مطلب خرابی کی طرف ہی جاتا ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہیں عباس صاحب، سوال اب بنیادی طور پہ یہ سوالات اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں، جب آپ وزیر اعظم تھے وہ ڈی جی سی تھے، اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ہو گئے. آپ کی جو سابق جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس نے تو ایک نیریٹو بھی بنایا فیض یاب ہونے کا. سیاسی معاملات میں ان کے عمل دخل کی بات کی جاتی تھی، ان کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کی بات کی جاتی تھی. تو آپ نے کیا وٹنس کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا نیریٹو تھا، یہ جو الزامات تھے، ان میں صداقت ہے اور ان کا عمل دخل ان کی جو ڈومین تھی اس سے ہٹ کے تھا؟ نہیں، کون سے الزامات ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، حکومت توڑی گئی 2017 میں، یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ تاریخ مانتی ہے نہ اس کو قانون مانتا ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ ہیں. کس طرح جواب دہ ہیں؟ کیا یہ کرمنل ایکٹ تھا جنہوں نے کیا؟ اس پر فیصلہ کر لیں کہ کیا کسی کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس فیصلے پر آپ کیا کریں گے. اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ایک جگہ ہوتی ہے. اگر کسی نے مس کنڈکٹ کیا ہے جوڈیشل سسٹم کے اندر، اس کے بعد اگر کسی نے باہر سے ان کو دباؤ ڈالا ہے تو کوئی جج بتا دے جی میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا ہے. یہاں پر تو آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے. مرنے سے پہلے ہر جج نے کہا میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی لگ گئی اور آج تک وہ معاملہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے پہلے یہ تعین کر لیں کہ جرم کیا ہے، کس نے کیا ہے، اور اس کو پروسیکیوٹ کریں. اتنی بات ہے. یہ انصاف کا نظام ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اب آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. یہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور تلخیاں بڑھ رہی ہیں، ایک طرف انتقام کے نعرے ہیں، دوسری طرف احتساب اور انصاف کے نعرے ہیں، تو یہ جو معاملہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا اس طرف جا رہا ہے یا معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، یا واقعتاً ایک دفعہ یہ ہو جائے گا سارا کچھ تو سیاسی استحکام بھی آ جائے گا اور معیشت بھی چل پڑے گی؟ دیکھیں، آپ کے پاس اگر اور کوئی فارمولہ ہے تو میں سننے کو تیار ہوں. مجھے جو سیاست کی ملک کی سمجھ آتی ہے اس وقت، وہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ
کہ ملک کو سیاسی استحکام دینے کے لیے آج اس ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ اور میں نے بار بار یہ کہا ہے، یہ چند لوگ ہیں، کچھ سیاسی لیڈر ہیں، مسلح فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، ماضی میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں، وہ شوق بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، آج تک کیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کرتے رہیں، لیکن وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر۔ آپ یہ دیکھ لیں کون سا وزیر اعظم ہے جس پر چارجز نہیں لگے ہیں؟ بڑے بڑے ہم نے چارجز لگائے، ہم نے سینکڑوں ٹاک شو کیے، ہم نے اخباروں کی سرخیاں بھر دیں، اور آخر میں جس کو سزا بھی ہوئی وہ بھی بعد میں بری ہو گیا، اور وہاں پر بھی کہا کہ نہیں، یہ سزا ہی غلط تھی۔ تو یہ آپ نے جو جسے احتساب کا عمل کہتے ہیں نا، احتساب کا عمل ہم سے نہیں ہوتا، نہ ہم کر سکیں ہیں۔ اگر آپ واقعی احتساب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ موجود ہے، لیکن آپ نے اگر سیاست کھیلنی ہو قانون کے ساتھ تو پھر احتساب نہیں ہوتا۔ تو وہ تو ایک طرف چھوڑ دیں، وہ کرتے رہیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ آپ نے اتنا بڑا ادارہ رکھا ہوا ہے نیب کا، جو ملک چلنے نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیں، جب تک نیب رہے گا آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آگے کے راستے کا تعین آپ کو بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ 6-7 لوگ میں نے آپ کے نام بتا دیے ہیں، یہ بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں۔ یہ اپنی کرسیاں گھر چھوڑ آئیں، اپنے اداروں کا مفاد گھر چھوڑ آئیں، اپنے ناک سے آگے دیکھیں اور اس ملک کے مسائل کے حل تلاش کریں۔ آج پہلے 18 کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 3 سال 8 مہینے ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد 16 مہینے کی یہ دوسری حکومت آئی، ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ آج 8 فروری سے یہ حکومت ہے، ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ جی پاش صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اب پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم حکومت ملنے کے بعد، حکومت کرنے کے بعد کیا یہ سوال بنتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ اور جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ سب مل کے بیٹھے ہیں، تو اگر یہ سوال ہوتے رہے تو مل کے بیٹھنے کا کوئی کوشن بنے گا؟ پھر تو اپنے اپنے شکوے سب کے سامنے آئیں گے۔ نہیں، یہ سوال بالکل بنتا ہے، کیونکہ ہم اسی طرح حکومتیں توڑتے رہیں اور سبق حاصل نہ کریں تو ملک آگے نہیں چلے گا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ چیزیں آپ کرتے رہیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جماعت آج اقتدار میں ہے، وہ اس بات پر ایک کمیشن بنا دے۔ یہ آپ کا ایکٹ بھی موجود ہے، یہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ملک کی چلتی حکومت توڑی گئی، اس کے ملک پر کیا اثرات ہوئے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو کمیشن بنا دیں، اس کی تحقیق شروع کر دیں کہ یہ کیوں نکالا گیا، کیوں حکومت توڑی گئی۔ یہ حقائق عوام کے سامنے آنا ضروری ہے۔ میں نے ہمیشہ بجائے یہ جو کمیشن ایکٹ کے تحت میں نے کہا ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں جس میں حقائق ڈاکیومنٹ ہو جائیں، کم از کم حقائق کا پتہ چل جائے، باقی سزا جزا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے ذرا بہت سی کوتاہی ہیں اس معاملے میں، تو یہ اس ذات پہ چھوڑ دیں، باقی ملک کو آگے چلائیں۔ ملک کو آگے چلائیں گے تو جو کچھ ان فیصلوں کے اثرات ہیں ان کو آپ زائل کر سکیں گے۔ عباس صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نیب کی، یہ جناب آصف زرداری صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ نیب اور ملک ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب کو شکوہ رہا، شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں ادارے کی ضرورت نہیں ہے، جب آتے ہیں تو اسی ادارے کو سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ کون سی مجبوری ہوتی ہے یا یہ اقتدار کی طلب ہوتی ہے جو اپنے کہے پر عمل نہیں کرنے دیتی، اور یہ جو آپ کے خیال میں ایک طے شدہ حقیقت ہوتی ہے اس کا سامنا کرنے کی جرات باقی نہیں رہتی؟ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں اقتدار کی؟ ذرا چونکہ سمجھائیں ہمارے ناظرین کو، آپ چونکہ مزہ چکھ چکے ہیں نیب کا بھی اور اقتدار کا بھی، تو اس لیے آپ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ مجبوریاں نہیں ہیں، یہ ہماری سوچ میں کمی ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ہم ہر جماعت آج
جو آپ نے جن کا نام لیا وہ ملک کے صدر ہیں آصف زرداری صاحب، جو دوسرے صاحب ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، یہ سارے لوگ نیب بھگت چکے ہیں. جو آج کا اسپیکر ہے وہ بھی نیب بھگت چکے ہیں، جو گورنر ہیں وہ بھی کئی نیب بھگت چکے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو اس ادارے کی سمجھ نہیں آئی کہ ادارہ کیا کرتا ہے، آپ آج اقتدار میں ہیں، اسمبلی میں اکثریت آپ کے پاس ہے، تو کل پھر کسی کو گلہ مت کریں کہ یہ ادارہ کیوں ہے. یہ ادارہ بڑا واضح ہے، سپریم کورٹ ملک کا کہہ چکا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. اگر آپ نے احتساب کرنا ہے، ملک میں قانون موجود ہیں. ایک کالے قانون سے احتساب آپ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کالا قانون ہے. میں نے 9 سال مشرف دور میں اور 4 سال 2 عدالتوں میں اس دور میں نیب بھگتی ہے. پچھلے منڈے کو میں نیب کے آخری کیس سے بری ہوا ہوں. 50 مہینے میں 56 پیشیاں ہوئیں، 4 جج بدل گئے، ایک گواہ آیا جس نے کہا کہ کوئی جرم یہاں ہوا ہی نہیں ہے. یہ 50 مہینے کی کارروائی ہے. تو ہم تو جلد سیاسی لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ تھے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے لوگوں کی زندگیاں مفلوج کر دی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، ان پر سوشل سٹگما آپ نے اٹیچ کر دیا ہے. آج کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ جس آدمی نے یہ سارے کام کم از کم اس دور میں کیے وہ ابھی بھی مسنگ پرسن ڈھونڈ رہا ہے ملک کے اندر، مسنگ پرسن کمیشن کا چیئرمین ہے. تو پہلے تو احتساب آپ نے کرنا ہے تو ان لوگوں کا کریں نا. جی اچھا بھائی صاحب، آپ نے اصلاحات کرنی ہے، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ آپ نے اصلاحات کے نام پہ جماعت بنائی عوام پاکستان، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم جو ہے اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی جماعت، اس کی انوگریشن ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی عوامی اجتماع اس طرح نہیں ہوا. آپ ہیں، مفتاح صاحب ہیں، 1-2 اور لوگ ہیں جو آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں. کیا ابھی سوٹیبل ٹائم نہیں ہے عوامی اجتماع کے لیے؟ ایک اپیرنٹلی اٹ فیلز کہ ہائبرنیشن میں ہے عوام پاکستان. تو کیا حکمت عملی ہے اپنی جماعت کو لے کر آپ کی؟ جی دیکھیں، یہ وہ پکی پکائی جماعتیں نہیں ہیں جو پہلے دن ہی آگے جلسے شروع کر دیتی ہیں. جماعت بنا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا میسیج ان کو دیتے ہیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھتے ہیں، ملک کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ملک کے ایشوز پر بات کرتے ہیں. 6 جولائی کو ہم نے لانچ کی. پچھلے ہفتے 1 مہینے کے بعد ہم نے ویژن سٹیٹمنٹ بھی دے دیا، جو بڑا ایک واضح ایک طریقہ ہے ملک کے نظام کو چلانے کا. انہوں نے بڑا واضح لکھ دیا کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اگر دوسری جماعتیں ہمارا وہی پڑھ لیں، اس کے مطابق ہی اپنا کام شروع کر دیں جو آج حکمران ہیں، تو ان کو آسانی مل جائے گی. ہم اپنا کام کرنا ہے. ہم نے ایک بہتر سوچ کے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، ایک جماعت کو آگے بڑھانا ہے. جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. آج جماعت کو آپ نے ہر ضلع میں، ہر حلقے میں اس کو گرو کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک پروسیس ہے، یہ 1 دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینے کا کام نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جماعت ایک بہتر سوچ کی اور ایک بہتر مستقبل پاکستان کو دینے والی جماعت ثابت ہوگی. محمود خان اجکزئی صاحب نے پچھلے دنوں یہ تجویز پیش کی کہ ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت بنائی جائے، جو جس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ اصلاح احوال کا ایک ایجنڈا بنائے اور اس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کو دے دی جائے، کیونکہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی آفر آپ کو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آپ قومی اتفاق رائے کی حکومت کے سربراہ بننا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں پہلی بات ہے کبھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا، نہ کبھی رہا ہوں، نہ رہنا چاہتا ہوں، نہ مستقبل میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے، میرے دوست سب گواہ ہیں، میں نے کبھی کسی عہدے کا نہ طلبگار رہا ہوں، نہ خواہشمند رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں تو میں حاضر ہوں، بغیر کسی عہدے کے بھی کرنے کو تیار ہوں. یہ جو جماعت ہم نے بنائی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے. ورنہ ہم اقتدار چھوڑ کے آئے ہیں، ہماری جماعتیں اقتدار میں تھیں، ہم وہ اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اقتدار کے اندر آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ حق کی بات نہیں کر سکتے. تو آپ جب ملک کے مسائل کی بات باہر رہ کر کریں، ان سے اثر ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. نہیں بھائی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، خرابی کا حصہ میں نہیں بنا. ایک سیکنڈ
جی اب ویسے آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو محاذرائی انتہا پر ہے اور انتقام احتساب انصاف کے نعرے لگ رہے ہیں، کیا قومی اتفاق رہے کہ حکومت بننا قومی مفاد میں ہوگا اور جمہوریت کو اپنی پلٹی پر چڑھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، یا کوئی اور فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں دیکھیں، آئین ہی آپ کا راستہ ہے. اپنے آپ کے ملک کے مخصوص حالات ہیں. آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں. آپ اس کو ایک غیر معمولی عمل سے نکال سکتے ہیں. میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن کوئی ملک کے مسائل کا حل آپ کو نہیں دے گا، اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن حقائق نظر آتے ہیں. آج آپ ہمیشہ سیاسی جمود کا حل الیکشن میں ہوتا ہے. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس نے الیکشن کے پروسیس کو تباہ کر دیا ہے، اعتماد عوام کو اس پہ اٹھ گیا ہے. تو آج الیکشن بھی آپ کو کوئی حل نہیں دے گا. آج آپ اس ملک میں کسی بھی جماعت کو ساری سیٹیں ملک میں دے دیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گی. اس لیے آپ نے آج بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے ملک میں کیا اصلاحات کرنی ہے، ہم نے نظام کو کیسے درست کرنا ہے، ہم نے ملک کو سیاسی استحکام کیسے دینا ہے تاکہ ملک میں معاشی استحکام آئے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. احتساب کا شوق جس نے پورا کرنا ہے وہ شوق پورا کر لے. دے دیں 6 مہینے ان کو، 6 مہینے پہلے لے لیں، احتساب کر لیں اس ملک کے اندر سب کا. احتساب کے نعرے نہیں مارے جاتے، احتساب کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ چارج شیٹ بنائیں، اس کا ہر ڈیلی بیسس کی بنیاد پر روزمرہ ہیئرنگز کریں اور سزا دیں. نہیں بھائی صاحب، قومی حکومت ہی کیا مسائل کا حل ہے؟ بھائی صاحب سوال یہ ہے، خود ناقابل احتساب غیر معمولی قدم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس وقت اگر الیکشن بھی حل نہیں ہیں تو سب کا اتفاق رائے ہو، پارلیمان میں جو جماعتیں ہیں، قومی حکومت مسائل کا حل ہے کیا؟ جی قومی حکومت بنا لیں. جو بھی پہلے ایجنڈے کا تعین کرنا پڑے گا. قومی حکومت جو ہے وہ جھگڑے کا باعث نہ بنے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری جوڈیشل لیڈرشپ، یہ مانے یا نہ مانے آج سب ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں. تو اس لیے پہلے ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ملک کے ساتھ، ہم نے کون سا راستہ چننا ہے، ہم نے کون سی اصلاحات کرنی ہے. یہ طے کر لیں، پھر جو بھی حکومت بنائے اس کو ایجنڈا دے دیں کہ تم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں سب کی رائے شامل ہے، سب کا کنسنسس شامل ہے. سب ایک طرف مل کر کام کریں، ورنہ ایک جنوب کو جا رہا ہو ایک شمال کو جا رہا ہو تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے. جی ارشاد صاحب. نہیں، اسی لیے تو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اگر قومی حکومت سیاسی جماعت پر مشتمل ہوگی تو پھر وہی تنازعات ہوں گے، وہی مسائل ہوں گے. یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں موجود نہیں بھی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور آپ کا نام بھی اسی لیے پیش کیا جاتا ہے. میری بات ہوئی اچکزئی صاحب سے، وہ تو کہتے ہیں کہ اب ایسے لوگ بٹھائے جائیں جن کا کوئی نیشنل جو پولیٹیکل انٹرسٹ نہ ہو، وینڈیٹا نہ ہو کسی حوالے سے، وہ صرف نیشنل ایجنڈے پر کام کریں اور ملک کو اس دلدل سے نکالیں. تو ظاہر آئین میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کی جو بات آپ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر اس کو بھی ہائیجیک کر لیا جائے گا؟ دیکھیں اور تو کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا نا. آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے، ہر قسم کے نظام آپ آزما لیے ہیں، آئینی غیر آئینی سارے آزما لیے ہیں. آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایجنڈا نہیں طے کر سکتے اور پھر ایک حکومت بنے جس میں پارلیمان کے اندر سے بھی لے لیں، پارلیمان کے اندر سے لے لیں، باہر سے لے لیں، باہر سے لے لیں. آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. آپ ایڈوائزرز بھی بناتے ہیں، آپ ایس اے پی ایم بھی بناتے ہیں. ایک حکومت ہو جس کا ایک ایجنڈا دیا جائے، جو کنسنسس ایجنڈا ڈیولپ کریں. سب سے پہلے ہم نے ایجنڈا ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد حکومت کو دیں، اسے بولیں امپلیمنٹ کریں. سارے مل کر کوشش کریں. یہ اپنا مفاد، سیاسی مفاد بھی آپ کو ایک طرف کرنا ہوگا، یہ کرسیوں کا لالچ بھی ایک طرف کرنا ہوگا. ملک کے مسائل کو سامنے رکھ کر اس کے حل ڈھونڈیں اور آگے بڑھیں. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. باقی آپ نے جو بھی اور شوق پورے کرنے احتساب وغیرہ کے وہ کرتے رہیں ساتھ. جی ٹھیک، بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, अब्बासी साहब ने कहा कि इस वक्त अगर नए इलेक्शन भी हो जाएं तो मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, सबको बैठना पड़ेगा। वैसे तो वो टेक्नोक्रेट सेटअप की हमेशा से मुखालिफत करते रहे हैं, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत यानी पार्लियामान के होते हुए ज़ाहिर है पार्लियामान में जो जमातें उन पर मबनी एक हुकूमत बना ली जाए। आप ये समझते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से ये नाम सामने आना, शाहिद साहब का, फिर उस पर तजवीज़ सामने आना, फिर शाहिद साहब का पार्शली उन्होंने आमादगी का इजहार भी किया अभी थोड़ी देर पहले, क्या ये कोई मौजूद है प्लान या ये जस्ट तजावीज़ की हद तक है? जो सियासी दानिशवर हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्लान, कोई मंसूबा किसी सतह पर ज़ेर बहस है, लेकिन जो भी लोग सोच विचार कर रहे हैं, वो ख़ास सियासतदान हूँ, इम्पार्शल किस्म के महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोग, या कोई दानिशवर हूँ या दूसरे लोग हों सोच विचार करने वाले, वो ये समझते हैं कि महाज आराई की जो मौजूदा कैफियत है, पहले ये महाज आराई होती थी दो सियासी धड़ों के दरमियान, दो सियासी जमातों के दरमियान या दो सियासी इत्तेहादों के दरमियान। अब महाज आराई का दायरा बहुत वसी हो गया है, इदारों के दरमियान महाजराई चल रही है, सियासतदानों के खिलाफ महाजराई चल रही है, हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई तो खैर एक रिवायती बात है, होती ही है, और फिर इदारों और सियासतदानों के दरमियान भी महाजराई की कैफियत है। और इसमें सिर्फ ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही इस अमल में मुलव्वस है, बाकी भी कई चीज़ हैं, कई जमातें हैं, और वो दरूने पर्दा तकरीबन वही सोच रखती हैं जो जिसका ताना पीटीआई को दिया जाता है। तो ये समझा जा रहा है कि इस महाज आराई में अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, तो मेरा ख्याल है कि वो हमको की जन्नत में बसता है। सियासी इस्तेहकाम ऐसे नहीं आया करते। जब इतना ज़्यादा फैलाव हो बिगाड़ का और इतना ज़्यादा फैलाव हो तफरीक का, इंतशार का, इफ्तराक की कैफियत हो, तो उसमें फिर इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, इस्तेहकाम पैदा करना आसान नहीं रहता। ये जो बात होती है कौमी हुकूमत की या इत्तेफाक राय की कौमी हुकूमत की, तो उसके पीछे ये फ़लसफ़ा होता है कि एक ऐसी काबिल कबूल हुकूमत जिसके एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन जीतना ना हो, जिसके एजेंडे पर किसी अपने मुखालिफ को नीचा दिखाना या अपने किसी हामी को आगे लाना ना हो, बल्कि सिर्फ वो 2, 4, 5 मसाइल जिनकी निशानदेही हो कि ये हल करने ज़रूरी हैं, प्रायोरिटी पर है, और उसके बाद फिर जो कारोबार रियासत है, कारोबार हुकूमत है, वो आइन के मुताबिक जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाए। तो वो हुकूमत उस एजेंडे पर काम करे, वो किसी की मुखालिफ ना हो, किसी की हामी और हमदर्द ना हो, किसी की फेवर ना करे और किसी से बेजा इंतकाम ना ले। देखें ना, हमारे यहाँ एक निगरान हुकूमत का तस्वुर आया था और वो कुछ अर्सा तक वाकई निगरान हुकूमतें बनी भी हैं, लेकिन जो पिछली निगरान हुकूमत बनी वो तो जानिबदार थी, गैर जानिबदार हुकूमत तो नहीं थी। फार्मूला तो ये था कि एक ऐसी गैर जानिबदार हुकूमत इलेक्शन कराए जिसकी क्रेडिबिलिटी पर, जिसकी साख पर किसी को एतराज़ ना हो और उसकी वजह से इलेक्शन भी शफाफ भी हो, गैर जानिबदाराना भी हो, मुनसिफाना हो। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद चूँकि मकसद वो हासिल करना किसी की तरजीह में भी शामिल नहीं था। तो अगर महमूद अचकज़ई साहब से हमारी कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने यही कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसा आदमी, जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोई मियां नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ है या ज़रदारी साहब का मुखालिफ है, अगर वो मुखालिफ किसी का है भी सही, जो था भी सही, तो उनको भी मैं राज़ी कर सकता हूँ कि जी उनके ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी की जो दयानतदारी है या साख है
وہ غیر متنازع ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ کسی ایک فریق کا یا کسی ایک جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ اپنا ایک غیر جانبدارانہ رول ڈھونڈ چکے ہیں۔ تو اس کا کام، اس حکومت کا کام صرف یہ ہو کہ معیشت بہتر کی جائے، آئین میں اگر کوئی ترامیم مقصود ہیں وہ کی جائیں، اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بے اعتمادی ہے اس کو ختم کیا جائے، اداروں کے درمیان جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پھر ایسے غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن کرا دیے جائیں جن کی ساکھ پر کسی کو اعتراض نہ ہو، اور جس کو عوام ارشاد صاحب جو عوام اپنے نمائندگی عطا کریں وہ حکومت کریں، اور کسی دوسرے کو رخنہ اندازی کی صحیح ہے، بالکل نہ ہو، گنجائش بھی نہ ہو۔ ارشاد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب سے متعلق بھی آپ نے بتایا کہ ان کی سوچ یہ ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ تو سٹیک پہ جائے گا، اور بالخصوص پی ٹی آئی کا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی تو دوسروں کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، وہ تو چور ڈاکو سے نیچے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ روش نہیں اپناتے، وہ انہوں نے روش چھوڑی بھی نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس کو داؤ پہ لگائیں گے، وہ آ کے بیٹھیں گے، انہیں ملک کی زیادہ پرواہ ہے بنسبت اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی؟ نہیں، یہ اس وقت بات پی ٹی آئی کی یا نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی تو ہے نہیں، ملک کی ہو رہی ہے اور جمہوریت کی ہو رہی ہے۔ اگر ملک اور جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو وہ یہ کڑوا گھونٹ سمجھ کے ہی سب کو پینا پڑے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ساری سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، مذہبی قوتیں، سارے سیاسی ادارے اس پر متفق ہوں گے تو پی ٹی آئی کیسے انکار کرے گی، ایک بات۔ دوسرا، پی ٹی آئی اس وقت جس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، اگر اس سے وہ چھٹکارا اس کو ملتا ہے اور اس کو یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ اگلے الیکشن 8 فروری کی طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے، نتائج نہیں چرائے جائیں گے، اور اس کو اگر مقبولیت کا زوم ہے، وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے بالآخر انہیں ہی منتخب کرنا ہے، تو وہ اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟ ایشو تو یہ ہے کہ نہیں ارشاد صاحب وہ تو کر رہے ہیں، ان کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا پورا۔ آپ دیکھیں ایک جڑا مذاکرات کی بات کرتا ہے، دوسرا کہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ بھالی پی ٹی آئی خود کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کبھی 9 مئی کو مشروط معافی کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو ان لوگوں کے خلاف وہ جو ان کے مد مقابل ہیں، یہ حکومت ان کے مد مقابل تو نہیں ہوگی، یہ تو ایک غیر جانبدار۔ دیکھیں یہ نگران حکومت جب آئی ہے تو اس کی انہوں نے کوئی مخالفت کی تھی، لیکن جب نگران حکومت کے جو کارہائے نمایاں تھے، صاف نظر آنے لگا کہ اس کا مقصد کسی ایک جماعت کو کرش کرنا ہے، تو مخالفت شروع ہوگی۔ میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے، ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ مل بیٹھنے کے بغیر کوئی ایسی غیر جانبدار حکومت کیسے بنے گی؟ اس کے لیے بھی تو پہلے مل بیٹھنا ہوگا نا۔ اب یہ تو مطلب پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیا جا سکتا ان کی فرمائش پہ قومی حکومت بن جائے۔ ایک ایسے مفروضے پر بات کیوں کریں؟ ہم اس مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ ملک کی ضرورت کیا ہے۔ مفروضہ یہ ہے، اگر ملک کی ضرورت یہ ہے، اس پر سارے فریق متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر اچکزئی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس قابل ہیں کہ وہ سارے لوگوں کو ایک میز پر بٹھا سکیں، اور شاہد خاقان عباسی بھی کم و بیش اسی حیثیت میں اس وقت ہیں، کیونکہ وہ کسی سیاسی دھڑے یا جماعت سے وابستہ نہیں ہیں، اور محمود اچکزئی جب یہ تجویز پیش کرتے ہیں اور قائل کر لیتے ہیں اور اس میں سارے فریق جو ہیں سٹیک ہولڈر متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک فریق کی کیسے جرت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لے؟ بٹ وہ ارشاد صاحب دیکھیں، ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ ان کا بقائی، سیاسی بقائی خود کو علیحدہ کرنے میں ہے، خود کو منفرد کرنے میں ہے، دوسروں جیسے وہ نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہی ان کا پولیٹیکل سٹیک ہے۔ جس دن وہ بیٹھ گئے اس دن ان کو نقصان ہونا ہے۔ نہیں یہ تو نہیں، وہ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ کے تو معاہدہ نہیں کریں گے نا، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کریں گے۔ معاہدہ تو ہوگا تمام سیاسی مذہبی جماعتوں اور اداروں کے درمیان۔ اس میں ایک فریق پی ٹی آئی بھی ہوگا، ایک فریق جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور باقی لوگ بھی ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اس کو تو سب سے اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ان کے مفاد میں ہے، وہ کیوں اس کا انکار کریں گے؟ انکار تو وہ لوگ کریں گے، روڑے ووٹ کہیں گے، جن کو
الیکشن سے موت پڑتی ہے. جن کو یہ اندیشہ ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ہم جو موجودہ سواد ہے اس وقت اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. جی ٹھیک، ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.